औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े मोहतरम मोहम्मद शहजाद साहब, शहजाद नूरी साहब। ये खतीब हैं जामिया मस्जिद लालपुर लाहौर में और बहुत बड़े आलिम दीन हैं और हमारे लिए बड़े सादत की बात है कि ये हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं और ये बात करेंगे रोज़े की हिकमतों के ऊपर कि रोज़ा जो है उसके रखने के अंदर क्या हिकमत पोशीदा है कि जिसकी वजह से इस्लाम में हमें रोज़ा रखने के लिए कहा गया। तो मुफ्ती साहब, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से कि रोज़ा जो है वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और रोज़े के पीछे क्या हिकमत है कि जिसके फ़वाइद हमारे लिए क्या है कि जिसकी वजह से हम मुसलमानों को रोज़े के लिए जाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान मजीद फुरकान हमीद में से कुछ तालीमात लोगों तक पहुँचाने का। बुनियादी तौर पर जो हम रोज़ा रखते हैं इसके बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया है। सबसे बड़ी वजह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसी आयत के अंदर ही बयान फरमा दी जहाँ पे रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून कि ए ईमान वालों, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर थे। उसकी हिकमत अल्लाह ने ये बयान फरमाई लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तक़वे वाले बन जाओ। इस हिकमत की वजह से, इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं ताकि मेरे महबूब की उम्मत जो है वो परहेज़गार बन जाए। ये सबसे पहली हिकमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आयत के अंदर खुद बयान फरमाई। अब इसके अंदर अगर हम आकर देखते हैं कि तक़वा कहते किसको हैं। तक़वा कहते हैं, सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है उसको हम देखें। तक़वा कहते हैं कि हर उस चीज़ को छोड़ देना जिसमें अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी हो, या हर उस बात से, हर उस काम से रुक जाना जो अल्लाह ताला और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नापसंद हो। हर उस बात से रुक जाना, यही तक़वा है। तक़वे के फिर आगे कई मयार होते हैं, लेकिन जो आजकल हम अपने लिहाज से बात करेंगे, गुनाहगारों के लिहाज से, तो तक़वे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब इंसान तक़वा इख्तियार करता है, गुनाहों से बचकर नेकी की तरफ राग़िब होता है, तो उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ मज़बूत होता है। रोज़े का बुनियादी मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला के साथ इंसान का ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है वो मैं भी आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जो है इसको कायम करने का एक बुनियादी ज़रिया जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है उसका नाम रोज़ा है। क्योंकि इसके अंदर तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमें चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहली चीज़, रोज़े के अंदर हमें इखलास नज़र आता है। जिस चीज़ के अंदर इखलास होगा वही अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी, और जिस चीज़ के अंदर इखलास नहीं है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है। सिहा सित्ता की सही रिवायात के अंदर मौजूद है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला शहीद को और बहुत बड़े सखी को और बहुत बड़े कारी को अपने सामने खड़ा करके फरमाएगा, तुमने क्या किया ज़िंदगी की। वो कहेंगे, मौला मैंने शहीद हो गया। एक कहेगा मैंने सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ा, दूसरा कहेगा कि मैंने इतने इतने ज़्यादा खैरात सदक़ात कर दिए। अल्लाह फरमाएगा, वो सब कुछ तो तुमने लोगों को दिखावे के लिए किया था, इखलास तो उसके अंदर था ही नहीं, मेरी रज़ा तो उसके अंदर थी नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, इन तीनों को जहन्नुम में फेंक दो। देखिए, सर कटवाना और सारी की सारी दौलत अल्लाह की बारगाह में खर्च कर देना, और इसी तरह सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ते रहना, जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। इतने बड़े नेक अमल करने के बाद भी अगर उसके अंदर इखलास ना हो उसकी कोई हैसियत नहीं। रोज़ा जो है इसके अंदर एक बुनियादी अंसर जो है वो इखलास का है।
مثال کے طور پہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایسا ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے ڈھانچہ کہ نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے زبان سے نکلتا ہے، لوگ سنتے ہیں، اس کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح جہاد کرتے وقت تیز تلوار چلانا یا سب کچھ کرنا، سخاوت کرتے وقت لوگوں کو دکھانا، یہ سارے لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں، اس کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے، بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے تو پھر یہ سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے کہ اس اخلاص کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے ایمان بالغیب۔ روزہ جو ہے یہ ہمیں ایمان بالغیب کا بہت بڑا درس دیتا ہے اور بہت بڑھیا ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایمان بالغیب ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، صرف اور صرف اللہ جانتا ہے یا انسان خود جانتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ اب بند کوٹڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، گھر کے والا بھی کوئی نہیں ہے، دوست بھی وہاں پہ کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، فل گرمی کا موسم ہے اور ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان پانی نہیں پیتا، اس کے باوجود پانی نہیں پیتا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ حالانکہ اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اس کو کوئی منع کرنے والا بھی نہیں، اس کو کوئی تانا دینے والا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود انسان روزہ رکھنے کے بعد ٹھنڈا پانی بھی نہیں پی رہا فل گرمی کے عالم میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو ایمان بالغیب ہے نا، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے رب کو دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ فل گرمی کے موسم میں بھی ہم پانی نہیں پی رہے، صرف کیا ہے کہ گھر والے نہیں دیکھ رہے، کچھ بھی نہیں دیکھ، لیکن صرف اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس تعلق کو انتہائی مضبوط کرنے کا ذریعہ وہ ایک روزہ ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی، اگر اس کو میں بیان نہ کروں تو وہ ذرا خیانت کے طور پر جائے گی، کیونکہ جس امام نے ہمیں عشق کا درس دیا ہے، جس امام نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے، عاشق سب سے بڑے ہیں، امام بھی ہمارے کامل ہیں، اور ان کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بالکل چھوٹی سی عمر ہے جب آپ نے پہلا روزہ رکھا زندگی کا، آپ کی جو سواہ حیات لکھی گئی ہے حیات اعلیٰ حضرت کے نام سے، اس کے اندر یہ بڑا خوبصورت واقعہ موجود ہے۔ سب سے پہلا زندگی کا جب آپ نے روزہ رکھا تو چھوٹی سی آپ کی عمر تھی، دوپہر وقت ہوا، تو اس دور کے اندر آپ کے دو والد ماجد تھے، انہوں نے آپ کو بند کمرے کے اندر لے جا کر کہا بیٹا آپ نے پہلا روزہ رکھا ہے، آپ کے اوپر روزہ فرض بھی نہیں ہے لیکن گرمی بھی بہت ہے، آپ ایسا کرو کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے اس کو پی لو، آپ کو جتنا روزہ رکھا ہے اتنا ثواب مل جائے گا، کیونکہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے روزہ، آپ یہ پانی پی سکتے ہو۔ تو یہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے والد ماجد ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایمان بالغیب کا ایک معیار تھا، آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ عرض کیے باجان، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے کوئی تو نہیں دیکھ رہا لیکن میں نے جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے میرا وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی تو پیاری دیکھیے بات۔ یہ ایمان، ہاں جی، یہ ایمان بالغیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، روزے کے ذریعے ہمارا ایمان بالغیب جو ہے یہ کامل ترین درجے تک پہنچتا ہے۔ یہ دوسری بات تھی۔ پہلی بات میں نے اخلاص عرض کی، دوسری بات میں نے ایمان بالغیب عرض کی، اور تیسری بات اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والی، مضبوط کرنے والی تعلق وہ ہے امانت۔ امانت جو ہے اس کی دین اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے کہ کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیا، تو یہ ایک بطور امانت ہمارے پاس محفوظ ہے کہ ہم شام تک اس کی حفاظت کریں۔ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی تانا دینے والا نہیں ہے، گرمی بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انسان پانی نہیں پی رہا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس جو اللہ کی ایک امانت ہے، میں نے اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس روزے کی حکمتوں کے اندر بنیادی جو حکمتیں تھیں ان کے اندر سب سے بڑی وجہ میں نے پہلے یہ عرض کی کہ تقویٰ کا حصول، انسان متقی بنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرے، اور تعلق مضبوط کرنے کے اندر پھر میں نے کچھ باتیں عرض کی کہ انسان کے اندر اخلاص آتا ہے روزے کی وجہ سے،
ایمان بالغیب مضبوط ہوتا ہے، اور اسی طرح امانت کی حفاظت کا انسان کا اپنا ذہن بنتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری حکمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ درمیان میں پوچھ سکتے ہیں جی یا میں آپ کر پوچھوں گا، سکتے آپ ہیں۔ جی میں کروں گا، آپ فنش کر لیں پھر انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے اوپر۔ دیکھیے یہ روزے کی جو حکمتیں ہیں یہ تو اتنا طویل ہے کہ ہم نے دورانیہ تقریباً آدھا گھنٹہ رکھا ہے 30 منٹ کا، تو اگر جی اس کو ایسے ہی کنٹینیو میں بیان کرتا رہوں تو یہ شام ہو جائے گی، افطاری کا اچھا، وقت ہو جائے گا، لیکن یہ روزے کی حکمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بے شک یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ جب آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ درمیان میں کر سکتے ہیں۔ اب آئیے دوسری جو حکمت ہے اس کے اندر بزرگان دین نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا جس طرح ظاہر پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا باطن بھی صاف ہو جائے۔ ماشاء دیکھیے ظاہر تو صاف ہوتا ہے ہمارا کپڑوں کے ساتھ، نہانے کے جی ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ، لیکن جو باطن کا ایک معیار ہے، باطن کا ایک طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے باطن کی صفائی کا جو طریقہ رکھا ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کے اعمال کے ذریعے رکھا ہے۔ اور اعمال انسان کے تب کامل ہوتے ہیں کہ جب انسان کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے اور کم بولتا ہے۔ تو کم ماشاء کھانے کے اندر، کم سونے کے اندر، کم گفتگو کے اندر انسان کو اللہ رب العزت باطن کے اندر ایک ایسی آنکھیں عطا فرماتا ہے، ایسا معیار عطا فرماتا ہے کہ جس طرح ظاہر صاف ہوتا ہے باطن بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ روزے کے اندر ہے۔ یہ روزے کی ماشاء بہت بڑی ایک حکمت ہے۔ اب بے دیکھیں شک مثال کے طور پہ کم کھانا، جی ہم نے صبح کھایا، اب شام کو کھائیں گے، سارا دن ہم نے نہیں کھانا، حالانکہ پہلے پانی بھی پیتے تھے، درمیان میں کھانا بھی کھاتے تھے، اور بھی کوئی چیز دعوت آتی تھی وہ بھی کھا لیتے تھے، بچے نے کوئی چیز دے دی وہ کھا لی، گھر میں بیوی نے کوئی چیز بنا لی وہ کھا لی، ہم نے ماں نے کوئی چیز دے دی وہ کھا لی، باپ نے کوئی چیز دے دی وہ کھا لی، سارا دن کھاتے تھے۔ لیکن اب ہم نے سارے دن کے کھانے کو کم کر دیا، صرف صبح اور شام کے اوپر گزارا چل رہا ہے۔ تو کم سونا، کم گفتگو کرنا یہ عبادت ہے اور یہی ولایت ہے۔ تو اس کے اندر کم کھانا بھی ہے اور کم سونا۔ جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سال کے بعد روزے آنے ہیں تو سارے سال میں سوتا ہی رہتا ہوں، چلے رمضان کا مہینہ میں تھوڑی سی عبادت کر لوں۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جاتے تھے وہ پورا گھنٹہ کھڑے ہو کے تراویحیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ایک ماشاء روزے کی حکمت ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کو عبادت کے اوپر تقویت مل رہی ہے، اس کی نیند کم ہو چکی ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھتے تھے، فوراً جا کے بستر میں لیٹ جاتے تھے، سو جاتے تھے، حالانکہ اب وہ فجر کی نماز کے بعد ہم نے دیکھا کہ گھنٹوں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے، فوراً چلے جاتے تھے، لیکن رمضان شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظہر سے 2 گھنٹے پہلے لوگ آ کر مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نیند بھی کم ہو چکی ہے، عبادت زیادہ ہو چکی ہے، یہ بھی ایک روزے کی بہت بڑی حکمت ہے کہ انسان کے اندر کو پاک ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کم بولنا، یہ بھی روزے کی ایک فطرت ہے، یہ بھی روزے کی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ انسان کو کم بولنے کی توفیق ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے انسان توجہ نہیں دیتا، عام بندہ ہمارے جیسا گناہگار جو ہے وہ بولتا رہتا ہے، کبھی یہ بات کر دی، کبھی وہ بات کر دی، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، کبھی چغلی کر دی، کبھی غیبت کر دی، جھوٹ بول دیا، گالی نکال دی، سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو اس کو بہت فکر ہوتی ہے کہ کہیں میری زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ میرا روزہ مکروہ ہو جائے، میرے روزے کی ثواب میں کمی ہو جائے۔ تو بہت سے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھ سے یہ بات ہو گئی تھی، ایسی میں نے بات زبان سے نکال دی تھی، میرا روزہ تو نہیں مکروہ ہو گیا؟ یعنی ان کو فکر ہے کہ ہم نے جو بولنا ہے اس کو پہلے تولنا ہے اور فضول گفتگو نہیں کرنی۔ تو کم بولنا یہ بھی درس ہمیں روزے سے ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ کا صرف یہ مطلب نہیں کہ انسان خالی پیٹ رہے، کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو بھی چھوڑ دے، زیادہ گفتگو نہ کرے اور عبادات کے اندر وقت گزارے۔ یہ بھی روزے کی ایک حکمتیں ہیں کہ انسان کو نیکی کی طرف آہستہ آہستہ رغبت ملتی ہے۔ اب آئیے ہم تیسری حکمت کی طرف چلتے ہیں۔ روزے کی جو ایک بنیادی حکمت ہے بہت بڑی، جو پوری دنیا کے اندر لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، روزے کی اس اہمیت کو، وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم تندرست ہو جاؤ گے۔ اب یہ جو ہم روزے کا ایک پیریڈ گزارتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم خالی پیٹ رہتے ہیں، یہ خالی پیٹ رہنا یہ ایک اتنا بڑا طب کا قانون ہے، طریقہ ہے کہ اس کے اندر آ کر صحت انتہائی زبردست ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں طب کے سارے اصول جمع کر لیں تو اس کا نام اگر ہم اپنے طریقے سے لینا چاہیں تو طب کے سارے قانون اور اصولوں کا ایک نام ہے
جس کا نام روزہ بنتا ہے۔ ہم کسی حکیم کے پاس جائیں ہمیں یہ بیماری ہے، وہ سب سے پہلے ہمیں حدیث سنائے گا، حضور کی حدیث ہے کہ میدا جو ہے یہ 70 بیماریوں کی جڑ ہے، یعنی اس سے 70 بیماریاں لگتی ہیں، باقی بیماریاں دوسرے سے لگتی ہیں۔ اور میدے کی حفاظت تب ہوتی ہے جب انسان کم کھاتا ہے۔ روزے کے اندر یہ بات ہے کہ انسان کم کھاتا ہے، جب کم کھاتا ہے تو میدے کا جو ہے ہاضمہ وہ درست رہتا ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ بحال ہوتی ہے، اور اس کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے صحیح ہونے کے لیے۔ جیسے مزدور ہے نا، سارا دن کام کرے تو اس کو آرام کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دوپہر میں آرام کرتا ہے، پھر عصر میں آرام کرتا ہے، پھر شام کو جا کر چھٹی ملتی ہے۔ سارا دن کام کرنے سے مزدور تھک جاتا ہے۔ ہماری کوئی موٹر سائیکل ہو وہ بھی سارا دن چلنے سے خراب ہو جاتی ہے، اس کو بھی درمیان میں آرام کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہماری مشینری ہے، اللہ رب العزت نے اس کو آرام دلانے کے لیے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہے یہ جتنے بھی دنیا کے حکیم ہیں، طبیب ہیں، وہ سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ کسی کو اگر شوگر کی بیماری ہوتی ہے تو وہ بھی کھانے کے اوپر توجہ دیتا ہے کہ یار تم یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یعنی وہ میدے کے اوپر توجہ دیتا ہے۔ اگر کسی کو کینسر کی بیماری ہے تو وہ بھی اس کے لیے غذا تجویز کرتا ہے، تم یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ اگر کسی کو مثال کے طور پہ بخار چڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی غذا تجویز کی جاتی ہے، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ مطلب کھانے کے لحاظ سے ساری بیماریوں کی ابتدا تو کھانے سے ہی ہوتی ہے، اور انتہا بھی کھانے پر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں یہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے، میدے کو ریلیکس دو، نارمل غذا کھاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں 30 دنوں کا یہ جو ایک مہینہ عطا فرمایا ہے، یا 29 دنوں کا، یہ پورے سال کے بعد ہمارا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کورس کروا دیا کہ تم اگر ایک سال کے بعد یہ 30 دن کا کورس کر لو گے تو تمہیں پھر وہ کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی بیماری نہیں رہے گی، بلکہ تمہاری وہ ساری بیماریاں اور پریشانیاں خود بخود ہی دور ہو جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پوری ہوگی، ارشاد فرمایا سومو تصحوا، روزہ رکھو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی صحت کو بحال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزوں کو یہ فرض فرمایا ہے۔ اب اس کے اندر جو اب اس کے اندر بزرگان دین نے ایک اور حکمت بڑی پیاری بیان کی ہے کہ جو فقراء ہوتے ہیں نا، فقراء غریب لوگ، ان کی جو مشکلات ہوتی ہیں، ان کی زندگی کے جو مشکل ترین لمحے ہوتے ہیں، ان کا عام بندے کو ادراک نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کی جو مشکلات ہیں ان کا ادراک انسان کو کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہیں۔ مثال میں دینا چاہتا ہوں یہاں پہ، ایک بندہ گاڑی کے اوپر جا رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ پیدل چلنے والے کی مشقت کیا ہے، وہ گرمی میں سفر کر رہا ہے، وہ کتنا مشکل سے سفر کر رہا ہے۔ اور ایک بندہ ہے وہ اپنے اے سی والے روم کے اندر بیٹھا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر مزدوری کرنے والے کے حالات کیا ہیں، وہ کتنی مشکل سے گزارا کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ جو باہر کے ممالک کے اندر لوگ ہیں، جن کو وہاں پہ کیا جاتا ہے کہ مسافر ٹائپ کے لوگ ہیں یا وہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کی مشکلات کا گھر میں رہنے والے کو نہیں پتا ہوتا۔ اسی طرح جو عام حالات کے اندر لوگ کھاتے پیتے ہیں، اچھے گھرانے والے ہیں، ان کو کیا پتا کہ فقیری کیا ہے، ان کو کیا پتا کہ غریبی کیا ہے، وہ تو دن رات اچھا کھاتے ہیں اچھا پیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان فقیروں کی حالات کا ادراک کروانے کے لیے امیروں کے اوپر بھی روزے فرض کیے ہیں، تاکہ امیروں کو بھی ایک دن یا 30 دن تک بھوکا رہ کر پتہ چلے کہ ہم تو روز کھاتے ہیں روز پیتے ہیں، صرف ایک مہینہ ہمارے لیے روزے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا جو بیچارے غریب ہیں سارا سال ہی بھوکے رہتے ہیں۔ تو ان کے حالات کا ادراک کروانے کے لیے اللہ نے روزے ہم ان کے اوپر فرض کیے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک اور اللہ نے بہت بڑی وجہ رکھی ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ آج کل آپ دیکھیں کہ جہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی پریشانی آ جائے تو اس کے ساتھ لوگ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ لوگ مثال کے طور پہ کوئی قتل ہو جائے تو اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر لوگ آتے ہیں، اور اگر کسی کو پریشانی آ جائے، کسی کا نقصان ہو جائے، تو اظہار یکجہتی کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ کشمیر کے اوپر حالات خراب ہوئے تو ہم نے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی، جلسے جلوس کیے، سب کچھ کیا۔ تو پریشانی جو ہوتی ہے یا کسی کی مشکل حالات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا یہ ایک دنیا کا قانون ہے، طریقہ ہے، لوگ کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ کسی کے ساتھ کرنا یا کسی کے ہمدردی کا اظہار کرنا یہ اچھی بات ہے، اسلام بھی حکم دیتا ہے۔ تو روزے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں فقیروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بھی حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، فقیر تو سارا سارے بیچارے بھوکا رہتے ہیں، مل کے تو کھا لیا، نہ ملا تو نہ کھایا۔ اللہ رب العزت نے سال کے بعد ایک مہینہ ہمارے اوپر روزوں کا فرض کر کے
یہ حکم فرما دیا کہ تم سارا سال تو کھاتے ہو، غریب بیچارے سارا سال بھوکا رہتے ہیں، تم ایک مہینہ کم از کم بھوکے رہ کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرو۔ تو یہ اظہار یکجہتی کے لیے بھی یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو ہے وہ روزے فرض کیے ہیں۔ پھر اس کے اندر آ کر مزید اور بھی آگے بزرگوں نے حکمتیں لکھی ہیں کہ صبر کے اوپر انسان کو طاقت ملتی ہے، شکر کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ ایک انسان ہے کہ وہ سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے لیکن روزوں کے اندر آ کر اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور ایک انسان ہے کہ وہ جب بھوک لگتی ہے وہ کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رمضان کی حالت میں اس کو کھانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ تو یہ جو صبر اور شکر ہے اس کا بھی اللہ رب العزت نے روزے کے اندر ہمیں بہت بڑا ایک درس دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں صبر اور شکر کرنے پر طاقت ملتی ہے۔ پھر یہ ساری چیزوں کو گھما پھرا کر اگر ہم دیکھیں تو ان سب کا مجموعہ ایک یہ بنتا ہے کہ روزے سے جذبہ اثار جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو پہلے میں نے عرض کی کہ بھوکے رہنے سے فقیروں کی زندگی کا ادراک ہوتا ہے، مشکلات کا پتہ چلتا ہے، یا ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں اظہار یکجہتی ہوتی ہے، یا صبر اور شکر کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ ان سب چیزوں کو اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ روزہ رکھنے سے انسان کو جذبہ اثار ملتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں بھوکا رہا تو مجھے کتنی تکلیف ہوئی، اب جو دوسرے لوگ بھوکے سارا سال رہتے ہیں وہ کتنے ہوں گے، لہٰذا ان کا خیال رکھا جائے، ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ یہاں پہ مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہ منقول ہے، اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی منقول ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فل سردی کا موسم تھا، بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر کے اندر، اور بیٹھے بیٹھے آپ کو کچھ خیال آیا، آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، دروازے پہ بیٹھ گئے، اور آپ نے فل سردی کا موسم تھا، گرم کپڑے اتارے ایک سائڈ پہ رکھ دیے، اپنا کمبل اتارا وہ بھی سائڈ پہ رکھ دیا، اور سردی کے اندر بیٹھ کر نا ایسے ایسے ٹھٹرنے لگ گئے، سردی کے ساتھ کانپنا شروع ہو گئے، بیٹھے رہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، تو تہجد کا وقت ہوا تو کچھ لوگ گزرے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں، اتنی سردی کا موسم ہے، آپ کے پاس کپڑے بھی موجود ہیں، کمبل بھی موجود ہے، لیکن آپ نے اس کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، آپ اس کو پہنا کیوں نہیں ہے، سردی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس تو کپڑے ہیں سردی کے، لیکن ہمارے شہر کے اندر بہت سے غریب ایسے لوگ ہیں، ایسے بچے ہیں کہ جن کے پاس وہ سردی کے کپڑے نہیں ہیں، تو میں ان سب کو کپڑے پہنا تو نہیں سکتا، میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن میں اپنے کپڑے اتار کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، تو بڑی یہ جو پیاری اظہار یکجہتی ہوتی ہے اس لحاظ سے بھی ہمیں روزہ ایک بہت بڑا درس دیتا ہے۔ پھر ان ساری چیزوں کو اگر میں دوسرے الفاظ کے اندر بیان کرنا چاہوں تو ان ساری چیزوں کو میں اپنے الفاظ کے اندر اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ایک یہ ہے، روزے کی سب سے بڑی ایک حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری عبادات کے اندر ہم اپنی ریاکاری بھی کر سکتے ہیں، دکھاوا بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، میرا نام دنیا کے اندر پیدا ہوگا، لوگ مجھے بلے بلے کہیں گے، واہ واہ کہیں گے، میرا نام لے کر کہیں گے بڑا غازی ہے، بڑا سخی ہے، یہ ہے، لیکن روزے کے اندر ایسی صورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ جب بھی ہوگا تو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو روزے کی ایک بنیادی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس وقت انسان کے بارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ جی اچھا، میں جو اس میں مفتی صاحب یہ آپ کی جو پوری گفتگو سے میں اس کو اگر میں سمرائز کروں، اگر میں اس کو مختصر کروں تو دو مین جو ہے نا حکمتیں روزے کی، ایک تو دینی اور ایک ہے دنیاوی۔ اب دینی طور پر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کرنے کا انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذات نے ایک موقع فراہم کیا کہ تم روزے رکھو اور مزید میرے قریب آ جاؤ۔ انسان کے اندر تقویٰ آ گیا، جھوٹ سے بچ گیا، عبادت بڑھ گئی، ٹھیک ہے، انسان کا جو رزق ہے وہ بہتر ہو گیا۔ اب دوسری طرف اگر ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں یا سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو انسان کو اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ انسان جو ہے ان دا لانگ رن، یعنی کہ آفٹر سم پیریڈ، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انسان جو ہے جب وہ روزے کے اندر سارے اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کی جو صحت ہے اس کے اوپر ایک پازیٹیو جو ایفیکٹس ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو صحت کے اوپر پازیٹیو ایفیکٹس ہیں وہ پھر پورا سال انسان کو کام آتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک مہینے کے لیے روزہ رکھا، ایک مہینہ ہم اپنے جو باڈی ہے اس کو جو ریسٹ دیتے ہیں، اس کے جو سارا دن کھانا نہ کھا کر جو اس کو ریسٹ ملتا ہے وہ پھر پورے سال میں اس کو ہیلپ فل ہوتا ہے۔
اور جو میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھا ہوں کہ اگر انسان کو یہ روزے کی ساری حکمتیں اگر لیٹ سے وہ انڈرسٹینڈ کر لے، وہ سمجھ لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آرزو کرے کہ یا اللہ سارا سال ہی کاش کے روزے ہوتے اور میں سارا سال ان برکتوں کو میں سمیٹتا رہتا، ان فضیلتوں کو میں حاصل کرتا رہتا، ان حکمتوں کو میں حاصل کرتا رہتا، ان عظمتوں کو میں حاصل کرتا رہتا۔ یہ جو ہمیں روزے کی نسبت سے یہ جو ہمیں فوائد حاصل ہو رہے ہیں، یہ جو ہمیں محبتیں مل رہی ہیں، یہ ہماری طبیعت میں یہ جو عاجزی آ رہی ہے، یہ جو انکساری آ رہی ہے، اس سب کو ہم لوگ اس کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جاتا، ہمارے لیے مزید بہتر ہو جاتا کہ کاش کہ بے یہ شک کوئی شک نہیں، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمیں کھانے کی تلقین کرتے ہیں، تم نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، وہ بے کھانے شک کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں۔ ایسے اور ہی آج جب بھی کسی کو معدے کی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو یہی ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکے خالی معدے رہو، ٹھیک ہے، جی جتنا کم کھاؤ گے اتنی زیادہ تمہاری صحت ہوگی۔ پھر آج کل کے سائنسدانوں نے بھی اسی کے اوپر تحقیق کی کہ خالی معدے رہنے سے کیا فوائد ہوتے ہیں اور خالی معدے رہنے سے کتنی صحت بحال ہوتی ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ ساری تحقیقیں آج کرنے کے بعد لوگ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار تم نے واقعی روزے رکھے ہیں، اور مسلمان فخر سے کہہ رہے ہیں کہ یار تم تو آج سائنس کی ترقی کرنے کے بعد تحقیقیں کر رہے ہو۔ ہمارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو 1450 سال پہلے ہی ہمیں فرما گیا سوموا تصحوا، ان تحقیقوں کو چھوڑو، مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے کہ روزے رکھو گے صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو یہ حضور بے علیہ شک السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ سائنس بے نے شک بے اتنی شک ترقی کرنے کے بعد جس بات کو تسلیم کیا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاروں سال پہلے ہی وہ ہمیں بات بیان فرما دی ہے۔ تو اس بے کے شک۔ اندر ہمارے لیے اور بھی بہت زیادہ ایسی حکمتیں ہیں کہ جن کو ہم جیسے جیسے دیکھتے جائیں گے وہ مزید ہمیں ملتی جائیں گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کے ساتھ روزے کی حکمتوں کے موضوع کے اوپر گفتگو کر کے بہت اچھا لگا۔ بہت ساری ایسی باتوں کے بارے میں پتہ چلا جن سے میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ آگاہ نہیں ہوں گے، ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کا ہمارے اس پروگرام میں شمولیت کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی اور آخرت کی ہر طرح کی عزتیں، رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اور نعمتیں عطا فرمائے۔